औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले अक़ल के तमाम सामीन को मेरी तरफ से बहुत खुश आमदीद। आज हम लेंगे हिजरत की सीरीज में पार्ट नंबर 5, जो कि काफ़ी प्रोफाउंड है, लेकिन उसको आगे बढ़ाने से पहले जो मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है जो मैंने ली थी, उसमें जैसे हमारा जहन है, यानी वो बड़ा ताकतवर है और वो ही सब कुछ है। यानी उस जहन में, उसमें उस नफ्सियात के अंदर हमारी जो नफ्स है, उसी के अंदर जो है वो हमारे मुख्तलिफ किस्म के थॉट्स हैं, जहां मोहब्बत है और उससे एफिलिएटेड डेरिवेटिव्स हैं, जैसे सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन, जो कि ऑलरेडी एक मदीना में है, जहां पे एक प्यारी जगह पर है, लेकिन इल्म वाली जगह पर है। लेकिन हमारे उसके साथ जो है वो और माशरे में ऐसे बुरे ख्यालात हैं, क्योंकि चूंकि ये महराब, ये हमारे अंदर जहन की जंग चल रही है। उस जंग में जो है वो हमारे पास लालच है, खौफ है, ये पूरा एक माशरा है, ठीक है, अच्छे बुरे ख्यालात का। तो बुरे ख्यालात को हमने पुरसुकून मकाम पर, यानी मदीना जहां दीन कायम होता है, वहां पे उसकी हिजरत करवानी है। तो हिजरत का जो उस सीरीज में हम लोगों ने लास्ट टाइम कुरान की आयत भी ली थी, और उसमें वो जो 12 महीना था उसका तस्करा था। आज हम हिजरत के बारे में मजीद इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, इसके लिए मेरे पास अहले अकल के एडमिन मौजूद हैं। मैं उनको दावत दूंगा कि वो हिजरत को मजीद आगे बढ़ाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, हिजरत के बारे में आपने जो डिस्कस किया था लास्ट टाइम, कुरान से भी, और फिर जी तकवीम पर डिटेल बात हुई, लक़द खलक़नल अहसन तकवीम पर बात हुई कि आसन तकवीम क्या है, कौम क्या है, हिजरत क्या है। अब आप आगे बताइएगा कि किस तरीके से जो है ना, यानी कि ये जो कैलेंडर, जैसे आपने तकवीम को मेंशन किया था अरबी में, उन स्टेजेस के ऊपर, उसके बारे में आप क्या फरमाएंगे जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी तक जो हमारा मौजू का जो मेन नुक्ता था वो 95/4 लक़द खलक़ना इंसाना फी अहसन तक़वीम, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे थे। अब इस आयत के अंदर जो लफ्ज तकवीम है उसको हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये तकवीम लफ्ज क्या चीज है, क्योंकि ये इतनी अहम अहम आयत है कि उसमें दावा किया है कि बेशक जो इंसान की तख्लीक हुई है वो असल तकवीम में, मतलब तख्लीक जो खलक, जो इंसान को जो तख्लीक किया गया है वो असल तकवीम, तो असल तकवीम को समझना बहुत जरूरी था। तो हमने पार्ट 4 के अंदर इसको समझाया कि ऐसन ऐसन के मतलब क्या है कि नॉलेज होती है, और तकवीम के मतलब कौम के होते हैं। तकवीम कौम से आया, तकवीम के मतलब एक मैप होता है। इंसान की जो साख्त है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोल्ड या फ्रेम या स्ट्रक्चर, जो इंसान का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसका जो तकवीम वो बना हुआ है, वो एक इल्म से बना हुआ है। यानी इल्म से बना हुआ मतलब इंसान की फितरत के अंदर है कि वो इर्तिका करे, तरक्की करे, इवॉल्व करे। और वो इवॉल्व और तरक्की किस तरह करता है? प्रोग्रेसिव थॉट से, रोशन ख्याल से। तो ये साख्त है, जिसमें यानी उर्दू में इसको क्या बोलेंगे, ढालना। तो इंसान की जो ढलाई हुई है वो अहसन तकवीम, यानी एक इस तरह की साख्त में है कि जिसमें इल्म है, तो हमको वो इल्म से प्रोग्रेस करना है। तो हमारा जोर तकवीम पे इसलिए था कि हमने ये देखा था कि जो हिजरी कैलेंडर है उसको भी अरबी में तकवीम बोलते हैं, कि ये हिजरी, हिजरी मतलब हमारी खुद की हिजरत। और फिर हमने 9 का 36 के ऊपर भी गुफ्तगू की थी कि भाई ये जो है 12 महीने हैं। तो इससे मेरा जो ख्याल, जो मेरी तवज्जो जो तहकीक के ऊपर गई कि भाई ये जो 12 महीने हैं, जो कैलेंडर अमूमन मौसम पे होता है, मगर ये जो हमारी जो तकवीम है ये मौसम के ऊपर नहीं, ये फिक्स्ड नहीं है, ये घूमते रहती है साल भर। तो उस पे से थोड़ा सा हमने उस पे ध्यान दे के उस पे तहकीक की। ये तहकीक करते करते हम लोग 5वें एपिसोड पे पहुंच गए, पांच हिजरत के 5वें पार्ट पे पहुंच गए। हमको लक़द खलक़नल इंसान तकवीम पे तो हमने गुफ्तगू की, मगर हमने एक लफ्ज उसमें छोड़ दिया, खलक। जब कुरान में जहां भी खलक लफ्ज आता है ना, तो हमको ये समझना चाहिए कि ये हमारी तख्लीक की बात हो रही है। खलक जो लफ्ज बना है वो अखलाक से बना है। अखलाक लफ्ज लफ्ज अखलाक और जो खलक लफ्ज है, ये दोनों का मजदर जो रूट वर्ड है सेम है। तो जब ये आयत बात करी लक़द खलक़ना नल इंसान, यानी हमने बेशक इंसान की जो खुसूसियात है, उसका जो अखलाकी खुसूसियात है, उस हमने उसको जो इल्म की तकवीम में रखा है। मतलब उसको इल्म से उसकी रोशन ख्यालात, यानी इंसान की फितरत में है इर्तिका करना, ग्रो होना, तरक्की करना, ये इसकी फितरत में डाला गया है, ढाला गया है। साख्त उसकी ऐसी है कि वो इल्म से, जो इंसान इल्म को हासिल नहीं करता,
تو اس کی جو تقویم ہے، اس کی تقویم جو اس کا جو میپ ہے، میپنگ ہے، جو اس کی ارتقا ہے، اس کی سٹیجز ہے، وہ رک جاتے ہیں، وہ گرو نہیں کر سکتے. تو انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ گرو کرے اور سیڑھیاں چڑھے. تو تقویم جو میپ جو ہے انسان کو وہ بتاتی ہے. اسلامی فلسفے میں 12 مرحلے ہے، 12 سطح ہے، محرم، سفر، اس پہ انشاءاللہ ہم لوگ آئیں گے. سر ایسے کہا جا سکتا ہے کہ خالق مخلوق کو تخلیق کر کے اخلاق بنا رہا ہے؟ ہاں بالکل بالکل. دیکھو ایک ہی مصدر کے لفظ آپ نے استعمال کیے، تخلیق، مخلوق، خالق. اب خالق جو ہے ایکٹیو پارٹیسپل ہے، مطلب وہ ہماری اخلاق بنانے میں شامل ہے. خالق ہم اکیلے نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ میں شامل ہے، اس لیے اس کو خالق بولا گیا ہے، ایکٹیو پارٹیسپل، کہ وہ ہماری ارتقاء میں، ہماری تخلیق میں، ہمارے اخلاق بنانے میں وہ شامل ہے. تو یا تو ہمارے اخلاق بنانے میں شیطان شامل ہے یا اللہ شامل ہے. ٹھیک ہے. بد تو وہ اخلاقی ہم جس کو، کو ہم سوسائٹی کے طور پر اگر کہیں تو وہ شیطان کا ہاں، کام. تو اخلاق بنانا مطلب کردار کو سنوارنا. تو پورا کے پورا قرآن کا جو میسج ہے وہ ذہن کو سنوارنا، اخلاق کو سنوارنا، کردار کو سنوارنا. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہماری نفس کے اخلاق کو سنوارنا ہے. اور پورے قرآن کے اندر ہماری نفس کس طرح سنوارا جائے. ہماری نفس کے ایک مطلب یہ بھی ہوتے ہیں، ذہن بھی ہوتے ہیں اس کے مطلب، کہ ذہن کی ارتقاء، ذہن کا سیٹ اپ کس طرح. تو ذہن ہمارا ہمیشہ روشن خیال ہونا چاہیے اور ہم کو آؤٹ آف باکس سوچنا چاہیے. ہم مذہبی لوگ کیا ہے، ایک سلیبس میں، ایک باکس میں رہ کے سوچتے ہیں، اس کے اوپر جاتے نہیں ہیں. تو اس سے ہمارے اخلاق نہیں بنتے. ہمارے جو اخلاق بنتے ہیں وہ ہمارے ذہن کے معاشرے سے بنتے ہیں، کہ ہمارے ذہن کے معاشرے میں اچھی سوچ ہے کہ نہیں، ہمارا جو ساتھی ہے وہ اچھی سوچ. تو اچھی سوچ جو جب ہماری ساتھی ہوتی ہے تو ہمارے ساتھیوں سے ایک معاشرہ بنتا ہے. تو سب سے پہلے ساتھی بنتے ہیں، یعنی زوج، اچھی زوج بنتی ہے، عقل کی بات ہو رہی ہے. پھر معاشرہ بنتا ہے، اور معاشرہ کے بنیاد پہ بنتی ہے قوم. تو اچھی قوم بننے کے لیے سب سے پہلے اچھی سوچ چاہیے. اچھی سوچ سے ہمارے اندر کا جو ذہنی معاشرہ ہے وہ اچھا بنے گا. جب اندر کا ذہنی معاشرہ، جس کو ہم باطنی معاشرہ بولتے ہیں، جب وہ باطنی معاشرہ، اندر کا معاشرہ ٹھیک ہوگا تو وہ تبدیل ہوئی قوم کے اندر. تو قوم ایسی نہیں بنتی، قوم ہماری سوچ سے بنتی ہے. ہر قوم کی ایک سوچ ہوتی ہے، مگر جب میں بات کر رہا ہوں قرآن کے مفہوم میں تو ہمیشہ یہ سوچنا، قوم مطلب اندر کی بات ہو رہی ہے. یہ ظاہری قوم نہیں ہے، جو پنجابی سندھی قوم کی بات نہیں ہو رہی، مراٹھی، گجراتی یا اردو بات کرنے والے، یا ملیشین بات کرنے والے، یا ملیالی بات کرنے والے. یہ ہمارے ہندوستان کے اندر تو بہت زیادہ قوم ہے، اور قوم پرستش جو ہے وہ غلط ہے. تو یہ قوم، ایک اچھی قوم جو ہے، ایک اچھا معاشرہ، اچھا ماحول ایک اچھی قوم بناتا ہے. تو پورا کے پورا جو تقویم ہے نا وہ قوم کے اوپر ہی ہے. تو یہ ہم کو سمجھنا ہے. تو قوم کی جو ذہنیت ہے اس ذہنیت کی ہجرت کرنا ہے. وہ جو ایک خصوصی ذہنیت انسان کی بنتی ہے وہ انسان کے اندر قائم رہتی ہے. تو اس قائم جو رہتی ذہنیت، اسی سے وہ قوم بنتی ہے، اچھی یا بری قوم. تو اس اچھی اور بری قوم کو ہم کو ارتقا کرنا ہے، اس کو تعلیم و تربیت دے کے ہم کو ہماری ذہنیت کو اچھا بنانا ہے. اور اس ذہنیت جو ایک جگہ قائم تھی اس کو ہجرت کرانا ہے. تو اس ہجرت کو ہی قوم کی ہجرت بولتے ہیں. یہ ہجرت اتنی آسان نہیں ہے، اس کے لیے کافی جد و جہد کرنا پڑتا ہے. جہاد فی نفس جو ہے وہ یہی چیز ہے، کہ ہماری سوچ کی ارتقا کرنا، جہاد کرنا، ہجرت کرنا. یہ ساری چیز جو ہے یہ ہم بہت امپورٹنٹ ہے. اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی فزیکل پلیس سے ہجرت کرنے کی بات نہیں رہی. یہ تمہارے اندر کا جو مکہ جو ہے، جو بت پرستش چل رہی ہے، جو معاشرہ بن چکا ہے، جو آپ کے اندر برائیاں ہو رہی ہے، اس کو دین کی طرف لے کے آنا. یعنی مدینہ اور مکہ اسلامی فلسفے میں جو میں نے سمجھا ہے وہ ہمارے اندر کا دو معاشرہ ہے جہاں ہجرت کرنا ہے ہم کو. قرآن کی بات نہیں ہے، یہ ایک اسلامی فلسفے کی بات ہے کہ یہ ہجرت کیا ہے. ہمارے جو محمد، ہماری جو عقل ہے، اس کو ہم کو مکے کی جو معاشرہ ہے اس سے ہم کو چھوڑ کے دین کی طرف بڑھنا ہے، راغب کرنا ہے، ہجرت کرنا ہے. اسی کو مدینہ بولتے ہیں. ہم نے جیسا کہ سورہ بقرہ کی 54 میں بھی دیکھا ہے کہ قوم جو ہے
اور نفس ہے ظلم کس طرح کرتی ہے. مطلب بچڑا بتایا جلد اجل کو, جلد بازی کو ہم ہمارا وہ لے لیتے ہیں, بت بنا لیتے ہیں اور اس کی ہم پوجا کرتے ہیں. تو یہ جو شارٹ کٹ ہے, جلد بازی ہے, یہ اپنانے سے ہم نفس کے اوپر بوجھ پیدا کرتے ہیں, مطلب اس پہ ظلم کرتے ہیں. تو اس کو ہم کو قتل کرنا چاہیے, مطلب ہم کو ہماری نفس کو تربیت دینا چاہیے. تو یہ ساری چیز ہم نے کر چکے ہیں, اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں میں واپس. تو تقویم کے مطلب ہے ایک ذہنیت جو ڈھلی ہوئی, جو انسان میں ڈھلی ہوئی ہے. تو انسان جو ہے اچھے علم کی ذہنیت کے اندر ڈھلا ہوا ہے. تقویم لفظ جو ہے وہ فارم ٹو وربل ناؤن ہے, جو قوم سے آیا ہے, جو قائم سے آیا ہے, جو مستقیم, جو صراط المستقیم, مستقیم بھی لفظ تقویم سے, قوم سے اور قائم سے ہی بنا ہے. حکیمو ہے, قیوم ہے, یہ سب اسی کی چیز ہے. ہم نے پھر یہ بھی دیکھا 16/41 میں کہ ہم کو ہجرت اللہ میں کرنا ہے. تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہجرت, قرآن بھی بتا رہا ہے کہ ہجرت اللہ میں کرنا ہے. اللہ کیا ہے؟ ہمارا خود کا خدا, ہمارا ضمیر, ارتقا. ہم کو ارتقا جو ہجرت جو ہے وہ اللہ میں کرنا ہے. اللہ کے الگ الگ لیولز ہے, تو ہم کو وہ سیڑھیاں چڑھ کے ہم کو ارض سے سماوات تک جانا ہے. وہ ارض سے سماوات کی جو ہجرت ہے وہ بھی ایک ہجرت ہے. قرآن میں جو ہجرت ہے وہ ارض سے سماوات کی ہجرت ہے. فلسفے میں, اسلامی فلسفے میں اس کو بتایا مکہ سے مدینہ. تو سماوات مطلب اونچے شعور, اونچی سوچ کی طرف جانا ہے. تو ہجرت کے ساتھ میں 2/18 میں ہم نے دیکھا کہ جدوجہد, جہاد فی نفس بھی جڑا ہوا ہے. تو یہی ساری چیزیں فی سبیل اللہ جو بولا گیا ہے وہ ہجرت کے ساتھ میں, یہی اللہ کا راستہ ہے. 4/97 ہم نے دیکھے تھے کہ جو ہجرت نہیں کرتا ہے وہ جہنمی ہے, یعنی اس کا ذہن کی جو حالت ہے وہ جہنمی حالت ہے, پریشان ہے حالت. تو ہجرت جو ہے ہم کو جہنمی معاشرے سے بچاتی ہے اور وہ جنتی معاشرے میں لے جاتی ہے. اب جنت اور جہنم میں بھی ہجرت ایک ہے. تو وہ جنتی معاشرہ کیا ہے؟ جہاں علم کی روشنی ہو, اس کو جنتی معاشرہ پیدا کر. اس جنتی معاشرے کے اندر ہجرت سے ہی ہمارے اندر نبی پیدا ہوتے ہیں, رسول پیدا ہوتے ہیں, اور ہم ایسے ایسے ارتقا کرتے ہیں. جب ہم لیں گے وہ تقویم جو 12 جس کو مہینے بولا گیا شہر, تو اس میں انشاءاللہ ہم کریں گے. تو آپ نے جیسا مجھے بتایا تھا کہ 9/36 ایک بار واپس لینا چاہیے کیونکہ وہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا. تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو ایک بار واپس لے لیں, کیونکہ یہ آیت لینا ضروری اس لیے ہے کہ اس میں زور دیا گیا ہے کہ اس میں دین قائم ہوا ہے نا. 9/36 میں زور دیا گیا, دین قائم کیا گیا ہے. اب اس میں 12 مہینے کا ذکر ہے. اب اللہ کو 12 مہینے سے کیا لینا ہے؟ اور وہ بھی ذکر ہے کہ یہ کتاب اللہ میں لکھا ہوا ہے. مطلب یہ 12 مہینے جو اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اگر اللہ کی کتاب ہم اس 114 سورے والی فزیکل کتاب کو سمجھتے ہیں تو اس میں 12 مہینے کا تو ذکر ہی نہیں ہے. پھر یہ آیت لینا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس میں 4 مہینے مقدس بتایا ہے, اس کا ذکر کیا ہے. تو تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی بھی ڈالنا ضروری ہے کہ یہ 4 ہرمون کیا ہے, جبکہ وہاں مہینے کا ذکر نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک بار 9/36 واپس سے لے لیتے ہیں لوگوں کے لیے, تو اس میں مجھے بھی مطمئن ہو جاؤں گا میں کہ یہ میں تھوڑا 9/36 کا نکال لیتا ہوں, آیت نکال لیتا ہوں. تو ایک بار یہ لے لیں گے. یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے, امپورٹنٹ ساری چیزیں ہیں. میرا تو کیا ہے کہ لوگوں کو بتانا, بولنا. آج لوگ نہیں سمجھ میں آئیں گے تو کم سے کم 10 بار 15 سال کے بعد سمجھ میں آئیں گے, مگر ایک میرا فرض میں نبھا دوں کہ بھائی جو سمجھ میں مجھے آیا ہے اس کو میں آپ لوگوں تک پہنچا دوں. تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ 9/36 کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے جو نزدیک ہے شہور, اس کے معنی مہینے لیتے ہیں, مگر مہینے نہیں ہے, نمایاں ہونا, کسی چیز کا نمایاں ہونا, کسی چیز کا ظاہر ہونا. انا عدد کے مطلب کیا ہے؟ ویلیوبل, ایک ایسی اہمیت والا عمل جس کے نزدیک, اللہ کے نزدیک اس کی ویلیو ہوتی ہے. ویلیو کے مطلب عدد, جس کے نزدیک گنتی ہوتی ہے, اللہ اس کو گنتا ہے. اس نمائش, ایک تو جو نمائش ہوتی ہے وہ کھوکھلی ہوتی ہے. وہ کھوکھلی نمائش اللہ کے نزدیک اس کا کوئی اہمیت نہیں ہوتی, اس کی گنتی نہیں ہوتی ہے. مگر یہ بات ہو رہی ہے اللہ کے نزدیک جو ہوتی ہے, ایک ہمارے اب اللہ کے نزدیک بولے تو ہمارے ضمیر کے نزدیک, ہمارے خدا کے نزدیک, ہمارے شعور کے نزدیک انسان کے اندر ایک حرارت پیدا ہوتی ہے جس کو قرآن نے رمضان بتایا ہے, اور رمضان کو بھی بتایا ہے کہ یہ ایک
شہر ہے. شہر کے مطلب یہ ایک اس طرح سے نمائش ہے ہمارے ضمیر کے اندر کہ ہم کو اندر سے وہ ایک حرکت، ایک حرارت ہوتی ہے جس میں ہم کو پتا چل رہا ہے کہ ہم لوگ ایک صحیح راستے پہ. تو یہ ایک اہمیت والا عمل ہے اللہ کے نزدیک. یہ اللہ کے نزدیک اہمیت والا عمل کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اللہ، یہ اسنا عشر، اب اسنا عشر کو لوگوں نے 12 لیا ہے، جبکہ یہ 12 نہیں ہے. مگر میں نے بہت وقت تک اس کو 12 ہی لیتا تھا میں بھی. مگر میں اس کو بتا دوں، اسنا عشر جو ہے نا، یہ عشر جو ہے معاشرے کی بات ہو رہی ہے. یہ معاشرے کی بات ہو رہی ہے جو ذہن سے جڑا ہوا ہے. اسنا کے ایک میننگ ہے جڑا ہوا ہونا، کسی چیز سے جڑا ہوا ہونا. تو یہ معاشرہ جو ہے ذہن سے ذرا غور سے سمجھنے کی چیز ہے. یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے نزدیک جو ایک ظاہر نمائش ہوتی ہے اندر سے، جو ہماری ضمیر کو خوش کرتی ہے، اچھا رکھتی ہے، وہ ایک اندر جب معاشرہ بنتا ہے، ایک معاشرہ جب جڑتا ہے اللہ سے. اور یہ چیز کیا ہے؟ کتاب میں لکھی ہوئی ہے. یعنی اللہ کی جو کتاب ہے، جو ہمارے اندر کی جو کتاب ہے، اس میں درج ہے، یہ چیز درج ہے کہ آپ کو، آپ کے معاشرے کو اللہ سے جوڑنا ہے. جب اللہ سے آپ کا اندرونی معاشرہ جڑے گا تو آپ کو ایک حرارت، ایک شہر پیدا ہوگا، ایک اندر نمائش پیدا ہوگی، ایک ظاہر ہوں گے. اندر کی بات ہو رہی ہے یہ، سمجھے؟ تو آپ کو یہ ساری چیز آلریڈی کتاب میں درج ہے. کس کی کتاب میں درج ہے؟ اللہ کی کتاب. اللہ کی کتاب کون سی کتاب ہے؟ جس میں ہدایت ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. وہ متقی کون ہوتے ہیں؟ جو مائنڈ فل رہتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، جو خبردار رہتے ہیں، جو سمجھدار رہتے ہیں، وہ متقی. تو ان کے لیے یہ آلریڈی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اللہ کی کتاب میں. اللہ کی کتاب میں مطلب قرآن کا جو پیغام ہے وہ پوری انسانیت کے لیے پیغام ہے. اور ہر انسان کی کتاب الگ ہوتی ہے، اور ہر انسان کی کتاب اس کی خود کی زبان میں ہوتی ہے. اور یہ درج کی ہوئی، ہر انسان کی کتاب میں درج کی ہوئی ہے. انسان وجود میں آنے سے پہلے سب سے پہلا جو بنا ہے وہ اس کا شعور بنا ہے. شعور بولے تو سماوات اور ارض. دیکھو یہ آیت بتا رہی ہے کہ اس دن سے ہی درج ہے جس دن سے اس کا شعور پیدا کیا. کہ جب آدم کی تخلیق جب قرآن میں ذکر کیا ہے تو اس کے پہلے، آدم کی تخلیق سے پہلے سماوات اور ارض کا ذکر ہے. تو پورے قرآن کے اندر سماوات اور ارض کا ذکر 770 بار ہے. تو وہ ہم کو یہ بتا رہا ہے اللہ کو کوئی ڈھنڈورا پیٹنا نہیں، کوئی ڈھول نہیں پیٹنا کہ میں نے زمین اور آسمان نے بنایا، یا میں نے اس کی تخلیق کی، اتنے دن میں کی، ایسا کیا، یہ کیا. نہیں، یہ قرآن جو کتاب ہے یہ ہماری خود کی نفسیات کی کتاب ہے، خود کی کتاب ہے. تو سارا کے سارا مفہوم جو سماوات اور ارض ہے، یہ ہمارا اونچا شعور اور نیچا شعور، یہی ہمارا عمل ہے. اور اسی کو منہا اربتن حرمون، یہی اس کو بتایا گیا، یہ اربتن حرمون ہے. اب اربتن حرمون کے مطلب لے لیا 4 مقدس مہینے، جبکہ 4 مقدس مہینے کا کوئی ذکر ہی نہیں قرآن میں. کون سے مقدس مہینے؟ اگر آپ قرآن پہ چل رہے ہو تو قرآن میں تو مقدس مہینے کا ذکر ہی نہیں ہے. تو یہ اربتن جو ہے، لفظ اربا، جو لفظ اربا ہے وہ لفظ آیا ہے ربی سے، رے بے عین. تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ سماوات جو ہے، یہ ارض جو ہے، اس کی جو تخلیق ہے، خلق لفظ، واپس خلق لفظ آیا. خلق مطلب اس کی تخلیق ہو رہا، اس کا جو کیریکٹرسٹک، اس کی جو اخلاق، جو اس کی صفت بن رہی ہے، اسی سے جو ہے اسنا عشر، مطلب ہمارا اندر کا معاشرہ اللہ سے جڑتا ہے اور اللہ کی کتاب سے جڑتا ہے. یہ اس دن سے لکھا ہوا ہے جس دن سے سماوات اور ارض وجود میں آئے اور اس کے بعد انسان کی تخلیق ہوئی. اور اربتن حرمون کے مطلب ہے یہ ایک مقدس عمل ہے. اربا لفظ ربی سے آیا. ربی کے مطلب وہ، یہ اربتن کے مطلب وہ عمل جس میں ایک کسان بیج ڈالنے سے پہلے، بیج ڈالنے کے بعد اس بیج تک پانی لے کے جو آتا ہے، ایک کھڈا کھودتا ہے، نہر بناتا ہے، پانی لے کے آتا ہے. تو ربی کی جو فصل جو ہے نا، وہ بارش کی فصل سے نہیں ہوتی. وہ اس کے لیے ہم کو پانی لانا پڑتا ہے، ندی سے، کنویں سے، جس کو اریگیشن بولتے ہیں. اس کو شاید اردو میں اس کے لیے لفظ کیا ہے اریگیشن کے لیے؟ اب پاشی بولتے ہیں شاید، اب پاشی. ہاں جی، بالکل آباشی جی. تو اریگیشن. تو یہ جو ربی کا تو یہ جو عمل جو بتا رہا ہے اربتن، تو اربتن جو لفظ ہے وہ ایک مقدس عمل کی بات ہو رہی ہے. حرمون کے مطلب
جو لفظ ہے ہرمون بھی ایک میں آپ کو بتاؤں گا، مگر سب سے پہلے اربتن کے معنی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اربتن ایک اس طرح کا عمل ہے جس طرح آپ کو تخلیق کرنا ہے اپنے ارتھ کو سماوات تک پہنچنے تک، جو کہ انسان کی فطرت میں درج ہے، انسان کی کتاب میں، یعنی انسان کی جو اندر کی کتاب ہے اسی کو اللہ کی کتاب بولتے ہیں، اس میں درج ہے کہ آپ کو جو ہے نا سماوات تک عروج پہ آنا ہے۔ عروج پہ آنا ہے مطلب آپ کو معراج تک پہنچنا ہے، آپ کو اخلاقی جو آپ کا جو ہے صفت جو زمین پہ ہے، زمینی صفت ہے، اس کو آپ کو آسمانی صفت تک پہنچانا ہے۔ اس عمل کو اربتن ہرمون بولا گیا۔ تو اربتن کے مطلب کیا ہے کہ آپ کو آپ کی زمین جو ہے وہاں تک آپ کو پانی لے کے آنا ہے، اور آپ کی بیج اور فصل کو وہاں سے پودا کرنا ہے، تو وہاں سے وہ نمایاں ہوگا ایسے ایسے۔ اس عمل کو کہا گیا ہے کہ وہ مقدس عمل ہے، اور یہ مقدس عمل ہی دین قائم کرنا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ کیونکہ یہ بہت مشکل بات ہے، میں بھی بہت مشکل سے سمجھاؤں اس چیز کو، کیونکہ دیکھو قرآن کے اندر یہ 1 2 3 4 5 6 جو گنتیاں ہیں، 10 یا 1000 یا 40، یہ گنتیاں جو ہے جب قرآن لکھا گیا ہے نا، جب عربوں کے پاس نمبرز آئے بھی نہیں تھے، نمبرز کافی جب آپ وہ کرو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ نمبرز کی جو گنتی ہے وہ کافی لیٹ آئی تھی۔ تو قرآن کے اندر جو ہے اور بھی بہت معاشرہ میں جو اربعین ہے، لفظ اربتون یا اربعین، جس اربعین کے مطلب 40، اربع کے مطلب 4، یہ جو اربعین جو لفظ ہے نا، اس کی بھی بہت اہمیت ہے۔ 40 راتیں موسیٰ کے لیے، 40 سال میں اسلامی فلسفے میں اپنے پیغمبر کو نبوت ملی تھی۔ تو یہ اربتن جو لفظ ہے نا، یہ ایک عمل ہے۔ یہ اربتن کے مطلب ہے کہ آپ کو اندر اس دور میں جو آپ کی تخلیق ہو رہی ہے، اس دور میں آپ کے اندر نیو آئیڈیاز پیدا ہوتے ہیں، سر روشن خیال پیدا ہوتا ہے۔ یہ محرم کی سمجھے؟ 40ویں کو جو یہ لوگ واک کرتے ہیں اس کو بھی اربعین بولتے ہیں، کیا یہ اس سے ہاں ملتا جلتا؟ ہاں بالکل، اربعین وہی ہے کہ آپ کو ریوائیو کرنا ہے، اچھا، آپ کو زندہ کرنا ہے آپ کے علم کو۔ حسین کے مطلب یہ گہرا علم، بہت حسن سے بھی ڈیپ علم۔ یعنی تو کہ یہ نجف ساری سے اسلامی کربلا، فلسفے کے جی، قصے کہانیاں ہیں جس کو ہم نے فزیکل طور پہ لے لیا ہے۔ نجف سے کربلا اربعین ہوتی ہے، ایک واک ہوتی ہے 40 محرم کو۔ ہاں، مجھے نہیں پتا، اربعین کے مطلب 40 ہے۔ یہ جو عمل ہے جو اربع اور اربعین، یہ جس کو مقدس عمل کہا گیا ہے قرآن نے، یہ اصل میں ہم کو سماوات پہ لے کے جانا ارض سے، کیونکہ ہم کو ہمارے جو تخلیق ہے، ہماری جو آدم کی جو تخلیق ہوئی ہے، اس کی بنیاد ہی سماوات اور ارض ہے۔ سر جو ہم نے سمپل الفاظ میں جو بوٹی ہم نے اپنے اندر لگائی ہے علم کی، اس کو پانی جی، دینا ہے، اس کو اس کو معرفت کا، پانی علم دینا کا ہے، جو پانی۔ بیج ہے اس کو جی، پانی دینا ہے، جی، اس کو بڑھانا ہے۔ اور یہ ایک محترم احترام والا جو ہماری تربیت ہے، اس کی منہا اربتن ہرمون کے مطلب اس میں سے ہی وہ عمل نکلا ہے۔ کس میں سے عمل نکلا ہے؟ جو آیت ہے کہ بھائی یہ جو ماحول کو جو جوڑنا ہے اللہ کی کتاب سے، اور اس میں جو تم پہ جو ایک ظاہر ہوگی بات، شہر کے مطلب جو حرارت پیدا ہوگی، جو جس میں قرآن نازل ہوتا ہے، وہ احترام کی چیز ہے، جو سورہ بقرہ کی 2 کا 185 ہے، جہاں لفظ شہر رمضان ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک عمل کی بات ہو رہی، اور یہی جو ہے آپ کا دین ہے قائم کرنے کا۔ تو اس کے اندر آپ کو کیا ہے کہ آپ کی جو نفس کو جو ہے نا قتل کرنے کا لفظ ہے، قاتلو، آپ کی نفس کو آپ کو تربیت دینا ہے، بہت اچھے سے اس کو علم و تعلیمات دینا ہے، تاکہ آپ مشرک خیالات کو روک سکے، ان کا جم کے مقابلہ کر سکے۔ کس طرح مقابلہ کر سکے؟ جس طرح یہ مشرک خیالات نے آپ کو بھٹکا دیا تھا، آپ کو غلط تعلیم دے کے بھٹکا دیا تھا، انہوں نے بھی آپ کو آپ کا راستہ اس طرح جم کے بھٹکایا تھا، اسی طرح آپ کو جم کے مضبوطی سے اس مشرک خیالات، گندے نجیس خیالات کے اندر جو خیالات ہے، اس سے آپ کو مقابلہ کرنا ہے، مطلب اس سے قاتل آپ کو اس کو آپ کو علم دینا ہے، جس طرح مشرک خیالات نے آپ کے اوپر حملہ بول کے آپ کا برین واش کر دیا تھا۔ تو یہ عمل جو ہے اللہ کو پسند ہوتا ہے، اور اللہ متقی کے ساتھ میں، واپس متقی لفظ آ گیا۔ متقی وہی ہے جو اللہ سے ڈرے، مگر کیسا ڈرے؟ اللہ کو جانے، جو گاڈ کانشیس ہے، جو اللہ کو جانتا ہو، اور اللہ کو جانتا ہو، اللہ کی فطرت کو جانتا ہو، اللہ کے کیریکٹرز کو جانتا ہو۔ جب
خلق بات کر رہے ہو تو اللہ کے جو کیریکٹرز ہے کہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ جبار ہے، اللہ قہار ہے، اللہ عدل ہے، اس ساری تخلیق جانتا ہو اور اس کو سمجھتا ہو، وہ انسان متقی ہے جو نبیوں کو جانتا ہو، جو رسولوں کو جانتا ہو، جو کتاب کو جانتا ہو تو اس کے اوپر عمل کرتا ہے. تو یہ بات اصل میں کیا ہو رہی ہے؟ نفس کو قتل کرنے کی ہو رہی ہے. تو ہم نے ایک مفہوم اس کا لے لیے ہیں. اب 9 کا 36 کے بعد میں سوچتا ہوں 9 کا 37 لے لوں، کیونکہ اس کو جوڑنا ضروری ہے کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے، یہ بات قوم کی ہو رہی ہے. 9 کا 37 آپ ذرا نکالو. جی سر، 9 کا 37 آ گیا. جی، اس کا ہے کہ مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا کفر کی زیادتی ہے، اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہیں. 1 سال تو اسے حلال کر لیتے ہیں اور 1 سال اسی کو حرمت والا کر لیتے ہیں کہ اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں تو موافقت کر لیں، پھر اسے حلال بنا لیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے. انہیں ان کے برے کام بھلے دکھائی دیے گئے ہیں اور قوم کفار کی اللہ رحمانی نہیں فرماتا. دیکھو یہ میں جو آیت لے رہا ہوں یہ قوم الکافرین، ایک کافرین کی بات ہو رہی ہے کہ قوم کافرین سے ہم کو کس طرح بچنا ہے، سمجھے. اب یہ مہینوں کی مہینوں کا تو ذکر ہی نہیں عربی میں، ترجمہ کرنے والے نے مہینہ لیا ہے. جی، انما نسیہ نسیہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں اس کا ترجمہ پڑھ لیتا ہوں. حقیقت میں یہ کیا، یہ خواہشات کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ اپنی خود کی خواہشات کے بارے میں بات ہو رہی ہے ہاں، زیادہ. کہ اس کو نمایاں ہونے دینا ہے ہم کو. زیادہ لفظ وہاں زیادہ تن لکھا ہو لفظ. تو یہ جو ہے نا کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ نسی کے مطلب ہے کسی چیز کو دبا کے رکھنا. اگر 936 کے سے مفہوم سے لیں تو کس چیز کو دبا کے رکھ رہے ہیں؟ نمائش جو ہو رہی ہے ہمارے اندر، جو ایک کیفیت پیدا ہو رہی ہے، حرارت پیدا ہو رہی ہے، اس کو اگر ہم دبا کے رکھ رہے ہیں، اس کو ہم چھپا رہے ہیں، دبا کے رکھ رہے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو وہ جو ہے بھٹکا سکتی ہے اور ہم کو کفر کی طرف لے جا سکتی ہے. تو اندر جو دین ہمارے قائم ہو رہا ہے اور جو حرارت پیدا ہو رہی ہے، جو نمائش جو ظاہر کرنا چاہ رہی ہے، اپنے آپ کو پروگریس کرنا چاہ رہی ہے، ہم کو اگر ہم اس کو زیادہ دبائیں گے تو وہ کیا ہے؟ وہ کفر ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر جو چیزیں ہم کو کھل کر سامنے آنا پڑے گا. اگر آپ چھپاؤ گے تو وہ کفر ہے. تو یہ جو ارتقا ہے یہ ہم کو خود اندر سے حج کی طرف لے کے آ رہے، حج کے ایام کی طرف لے کے آ رہے. اگر ہم اس کو ملتوی کر رہے ہیں، شہر کے مطلب نمایاں ہونے کو اگر ملتوی کر رہے ہیں، تو ہم ہمارے حج کے ایام کو ملتوی کر رہے ہیں. تو ہم کو اس کو دبانا نہیں ہے، ہم کو اس کو ظاہر کرنا پڑے گا. جیسا کہ مجھے معلوم ہے کہ کروڑوں لوگ کچھ اور سوچتے ہیں، مگر میں کروڑوں لوگ کیا سوچتے ہیں ہمارے بارے میں اس کو سوچتا نہیں ہوں. کیونکہ مجھے اندر سے ایک حکم ہو رہا ہے کہ آپ کو ظاہر کرو، آپ اپنی باتوں کو پہنچاؤ. آپ اس کو دباؤ گے تو آپ کافر بن جاؤ گے. آپ اس کو، آپ کی باتوں کو وہ کرو، آپ ظاہر کرو، لوگوں کے سامنے آ کے بات کرو. تو ہم حکمت سے ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بیج ڈال رہے ہیں، سمجھے. یہ اگر ہم معلومات ہمارے پاس ہی رہیں گے، کسی کو بتائیں گے نہیں، تو وہ ہم کو کفر کی طرف لے جائے گی. اور جب کفر کی طرف لے کے جائیں گی مطلب گمراہی کی طرف لے کے جائیں گی، تو بتانے کا مطلب کہ یو کی ناٹ سپریس یور سیلف، یو مسٹ شیئر وٹ ایور یو نو، یو مسٹ شیئر. آپ کو جو بھی پتا ہے آپ کو شیئر کرنا ہے. تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ہم کیا جائز اور ناجائز میں لگے رہتے ہیں کہ بھائی یہ جائز ہے ناجائز ہے، اور ہم کیا ہے بہت سی چیزوں کو بہت زیادہ احترام کرتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو پیروں اور احترام کرتے ہیں، اور ہم حقیقت کو ہمارے پیروں کے نیچے رون دیتے ہیں. یہ سب میں اپنے آپ کو 937 کا ہی ترجمہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک جو عام چیز ہے. تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ یہ عام چیز، اس کو کیا ظاہر کرنا نہیں، مگر آپ کو اس کو ظاہر کرنا ہے. اور اس کو ہم کبھی کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عام چیز نہیں، یہ بہت احترام والی چیز ہے، بہت مقدس چیز ہے، تو بھی ہم ظاہر نہیں کرتے. تو دونوں بھی چیز غلط ہے. اس کے اندر کیا ہے جو ہم کو پتا ہے، ہم اس کو ہمارے پیروں کے نیچے رون دیتے ہیں. اور یہ یہ یعنی جو شہر جو ظاہر ہونے کی بات ہے، جو نمایاں ہونے کی بات ہے، اس کو ہم نمایاں ہونے نہیں دیتے، مطلب اس کو دبا دیتے. تو یہ ذہنیت کو ہم کو چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ایسی ذہنیت والوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے، اور وہ قوم الکافرین ہے. مطلب ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کافر کا مائنڈ سیٹ ہے. ٹھیک ہے. تو 9 کا 37 بولنے کا مطلب ہے کہ مجھے قوم بتانا تھا کہ یہ
جڑتا ہوا دونوں آیت ایک دوسرے سے ملتی ہے کہ ہم کو ہمارے اندر جو بھی چل رہا ہے وہ اپنے آپ کو شیئر کرو، دوست لوگوں سے شیئر کرو، بانٹو. اگر آپ لوگوں سے بانٹو گے نہیں، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ لوگوں کو بانٹنا ہی خود بھی سیکھتا ہے اس کے اندر. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ٹیچنگ از دا بیسٹ فارم آف لرننگ. جب آدمی کسی کو سکھانے جاتا ہے تو وہ خود بھی سیکھتا ہے. تو انشاءاللہ یہ ہو گیا ہے، اور اس کے اندر کچھ اور خصوصی بات میرے حساب سے لوگ خود تحقیق کریں. اسنا اشر کا مطلب ہے کہ آپ کو معاشرے سے جڑنا ہے، یہ امپورٹنٹ چیز تھی اس کے اندر. اسنا کے مطلب دوبارہ آنا، جڑنا، بار بار آنا، لوٹنا، یہ سب قرآن کے اندر لفظ ہیں. اشر بھی معاشرے سے نکلا ہے، یہ بتانا تھا. اربۃ حرم بتا دیا میں نے کہ یہ جو عمل، یہ 4 مہینوں کا ذکر نہیں ہو رہا ہے یہاں. اربتن کے مطلب 4 مہینوں کا ذکر نہیں ہو رہا ہے. تو یہ ایک پروسیس کا، ایک عمل کا ذکر ہے، جو جہاں ہم کو بیج ہے، ہم کو وہاں تک پانی لے کے آنا ہے، اور اس بیج، علم کے بیج کو ہم کو ایسے ایسے اگانا ہے. تو یہ ساری نفس کی باتیں ہو رہی ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہو رہی ہے، نفس کی باتیں ہو رہی ہے، اور مشرک خیالات سے اس سے ان کو جنگ کرنا ہے، قتل کرنا ہے، ان کو ختم کرنا ہے عمل سے، اپنے علم سے. تو آخر میں ہم جو مقصد سے یہ ہجرت کا موضوع لیے تھے، وہ سمجھانا تھا کہ 12 جو عموماً مہینے سمجھتے ہیں لوگ ہجرت کے، ہجری کے 12 مہینے، دراصل میں وہ میرے نزدیک 12 مہینے نہیں ہے، وہ 12 شہور ہے. جو قرآن کا جو لفظ جو قرآن میں شعور آیا ہے، مطلب انسان کی جو کیفیت ہے، جو حالت ہے، علم کی جو انسان کی حالت ہے، اس کے درجے بتاتی. تو سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ محرم کا درجہ ہے. محرم لفظ جو آیا ہے وہ حرام سے آیا ہے. حرام مطلب جو عموماً جو حرام کے مطلب لیتے ہیں، اس کے مطلب نہیں ہے حرام. حرام کو آپ کیا سمجھتے ہو؟ منع سمجھتے ہیں نا. ہاں، منع، کسی چیز کا منع. منع کرنا. مگر یہ جو لفظ آیا ہے وہ احترام سے آیا ہے. کسی چیز کو احترام کرنا، جیسا کہ مسجد حرام. تو مسجد حرام کے مطلب کیا ہے؟ احترام والی مسجد، ممنوع نہیں، منع کی ہوئی مسجد نہیں، احترام والی. جب یہ سر جیسے حرمت کہتے ہیں لفظ، ایک لفظ ہے اردو میں، اس کی وہ بھی حرمت، احترام کیوں؟ ہاں، اس کا احترام. جی. تو یہ بنیادی اس کے معنی یہ ہے. مگر جب اے، رے اور میم، جب رے کے اوپر تشدید لگتی ہے نا، تشدید، تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں چینج، وہ آ جاتا ہے فارم 2 کے اندر. تو محرم کے اوپر جو ہے نا، محرم کے اوپر رے کے اوپر تشدید ہے. جیسا کہ علم سے آیا علامہ، علامہ بھی فارم 2 ہے، علامہ لام کے اوپر تشدید ہے. تو معنی کیسے چینج ہوتے ہیں؟ اس کی شدت بڑی، شدہ آنے سے، تشدید آنے سے اس کی شدت بڑھ جاتی ہے. یعنی اتنا احترام، اتنا ہے احترام کہ وہ ایک ممنوع، یعنی حرام، جو اردو میں حرام بولتے ہیں، وہ حرام کی سیڑھی تک پہنچ جاتا ہے کہ اتنا احترام. تو محرم جو ہے وہ ایک مجموعی لفظ ہے. یعنی ہم جو یہ حالت جو رہتی ہے، وہ یہ حالات میں انسان جو ہے نا، اس کی سوچ کا ارتقا نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا اس کا ارتقا؟ کیونکہ وہ صرف احترام کے اندر ہی پڑا رہتا ہے، شدید احترام میں رہتا ہے. کس کا احترام کرتا ہے؟ جو اپنے عقائد ہے اس کا احترام کرتا ہے، اپنے باپ دادا نے جو سکھا ہے اس کا احترام کرتا ہے. سمجھے؟ اب جو معاشرے سے سیکھتا ہے، جو اپنے علماء سے سیکھتا ہے، جو مسجد میں جا کر کے امام صاحب سے سیکھتا ہے، یعنی وہ شدید احترام کی حالت میں رہتا ہے. اس درجے کو کہتے ہیں محرم. یہ درجے کے اندر زیادہ تر لوگ جو مذہبی رہتے ہیں، شدت مذہبی رہتے ہیں، وہ لوگ یہ درجے میں رہتے ہیں، کیونکہ وہ خود سے کچھ سوچتے نہیں ہیں. ان کو کچھ بولو تو کہاں، کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ وہ کتابوں کے اوپر ڈیپینڈ ہوتے ہیں، ریلائی کرتے ہیں. کتاب، سیکنڈ ہینڈ نالج کے اوپر ریلائی کرنا. ہاں، سیکنڈ ہینڈ نالج کے، یا کون سے علماء نے لکھا ہوا ہے، یا کون سے کس نے بولا ہے. تو یہ جو احترام کی جو حالت ہے، اسی کو محرم بولتے ہیں، کہ اس میں بہت ہی شدید طرح کا احترام اتنا کر دیتے ہیں کہ اس حالت میں بہت سی حلال چیز کو بھی حرام کر دیتے ہیں اپنے اوپر. اتنا عزت کرتے ہیں کہ بہت ساری چیز جو انسان کے اوپر حرام نہیں ہے اس کو بھی حرام کر دیتے ہیں. مطلب اس مرحلے میں، اس اسٹیج کے اوپر، اس حالت میں انسان اپنی خود کی عقل چلانے کو حرام کر دیتا ہے کہ نہیں، مذہب میں عقل نہیں چلانا چاہیے. جی.
سمجھے, ہر چیز کو ممنوع کر دیتا ہے. اتنا احترام کہ وہ اپنے یعنی ایک بولتے ہیں نا ریسٹرکٹیڈ اسٹیٹ, احرام, اپنے اوپر احرام ڈال دیتا ہے, ریسٹرکشنز, سمجھے. تو اسی لیے اس کو ترجمہ کرنے والے فاربیڈن بھی بولتے ہیں, ممنوع بھی بولتے ہیں, کہ حرام ہے. اردو کا جو حرام ہے وہ بولتے ہیں. مگر یہ فارم 2 ہے, یہ بہت ہی احترام والا, مطلب بہت زیادہ, حد سے زیادہ. تو اس کے اندر کوئی گروتھ نہیں ہے, کوئی ارتقا نہیں ہے, کوئی ترقی نہیں ہے. یہاں پوری کی پوری رکاوٹ ہے, کیونکہ انسان احترام میں ہی لگا ہوا ہے, پوجا پاٹ میں ہی لگا ہوا ہے. جو اس کو کام کرنا ہے وہ کام سوچتا ہے کہ حرام ہے حلال ہے, اسی میں لگا ہوا ہے. اس کا سیکنڈ ہینڈ آئیڈیالوجی کو ڈیفینڈ کرتا رہتا. وہ خود کی سوچ کا ارتقا نہیں ہوتی اس کے اندر. اب جب وہ سیکنڈ مرحلے پہ پہنچتا ہے تو سیکنڈ جو شہر ہے نمایاں اس کے اوپر ہوتا ہے وہ سفر, سوات فے رے. سوات فے رے سے نکلا ہے سیفر. یہ سیفر جب تک یہ اپنے علماؤں کی, اپنی گرو کی, اپنے قوم کی, اپنے پیشواؤں کی, اپنے ماں باپ دادا کی علموں کے اوپر سوال نہیں اٹھاتا ہے, جب تک یہ حالت پیدا نہیں ہوتی سفر کی. سیکنڈ جب وہ اپنے سوچ پہ, اپنے عقائد کے اوپر سوال اٹھانے لگتا ہے تو اس کو واپس سے نیوٹرل پہ آنا پڑتا ہے, کہ ہاں شاید میرے ماں باپ بھی غلط ہو سکتے ہیں, میرے باپ دادا بھی غلط ہو سکتے ہیں, میرے استاد بھی غلط ہو سکتے ہیں. تو جب وہ اپنے آپ کو پھر وہ سفر کرتا ہے, وہ سفر کی حالت, یعنی یہ سیکنڈ پڑاؤ ہے. یہ اس میں وہ چیزوں کو نیوٹرل ہو کے سمجھتا ہے, جس کو ہم خالی پن بولتے ہیں. وہ خالی پن میں آ جاتا ہے, انلرن کرتا ہے, جو بھی سکھاتا اس کو وہ الٹا کر دیتا ہے, خالی ہو جاتا ہے. عقائد کے پہاڑ ٹوٹنے لگتے ہیں اس کے. ہاں, یعنی اس کی جو زمین ہے جو وہ فصل کے لیے اب تیار کر رہا ہے, جو اس کے اندر جو جنگلی جھاڑ, درخت, پیڑ, جو سب جو فالتو چیزیں اس کو نکال رہا ہے, کیونکہ اس کو اب سیکھنا ہے, نئے طریقے سے سیکھنا ہے. تو اس کو یہ سفر کی حالت میں آنا بہت ضروری ہے. جب یہ سفر کی حالت کے لیے تیار ہو جاتا ہے, اپنے اندر کی زمین اس کو زرخیز بنا دیتا ہے کہ بھائی اس میں آپ کوئی نیا بیج اب ڈال سکتے ہو, اب اس میں آپ کھیتی کر سکتے ہو, کیونکہ اب اس کے اندر پرانے جو بھی چیزیں تھی وہ سب ختم ہو گئی ہے, اب کلین ہو گئی ہے. تو تیسرا مرحلہ آتا ہے ربیع اول. اب وہ ربی جو لفظ ہے اربا, اسی سے بنا ہے ربیع اول. ہاں, یہ بہار کا موسم ہے. بہار کا موسم کیا ہوتا ہے؟ آٹم. اس کے اندر پرانے غلط انفارمیشن کے جو پتے ہوتے ہیں جھاڑ سے گر جاتے ہیں, سمجھے. تو یہ ربیع اول, تو اس میں ابھی ہم کو ایسے ایسے ایک نئی سوچ پیدا ہوتی ہے, پھر سے عقل آنا ہوتی ہے, پھر سے اپنے حکمت جاگتی ہے, جدید سوچ پیدا ہوتی ہے, روشن ساری چیز ہوتی ہے. تو دوبارہ ترقی کی طرف یہ چیز جو مرجھا گئے تھے, جو بیج مر گئے تھے, وہ واپس سے زندہ ہوتے ہیں, سمجھے. جب زندہ ہوتے ہیں تو یہی جو ہے دین قائم ہونا شروع ہوتا ہے. وہ جو 936 کا تھا نا, دین قائم ہونا, اربۃ الحرمون, وہ یہ ربیع اول سے شروع ہوتا ہے. کیونکہ اسلامی فلسفے میں ربیع اول کے اندر نبی پیدا ہوتے ہیں, محمد کی پیدائش کا مہینہ, مطلب اس کے اندر محمد, تمہاری عقل, ایک ساؤنڈ عقل پیدا ہوتی ہے اس کے اندر. اس لیے اس کو ہرمون اربتون بولا گیا ہے, کہ اس کے اندر بیج اب اگنا شروع ہو گیا. اب نیو سوچ اور نیو تخلیق اور نیو آئیڈیاز اور ساری چیزیں پیدا ہونا شروع ہو گئی. تو ہم آج ہمارا جو ٹاپک ہے یہاں ختم کرتے ہیں, تھرڈ مرحلے سے. پھر انشاءاللہ چھٹا ایپیسوڈ لیں گے, بڑا ہو گیا, اس میں پھر ہم باقی کے ساری چیزیں لیں گے. تو ربیع اول بہت امپورٹنٹ ہے. یہ اس طرح یہ پیریڈ ہے جہاں آپ کو معلومات کی, نئی معلومات کی بیج پیدا ہوتی ہے, اور پرانے جو پتے ہیں اور جو جھاڑیاں ہیں وہ صاف ہو کے ایک نئی چیز پیدا ہوتی ہے, پھر سے عقل آتی ہے, محمد پیدا ہوتے ہیں. تو ہم نے ہمارے محمد کو مار دیا ہے. محرم کے اندر انسان سوائے پریشانی کے رونے دھونے کا کچھ نہیں ہے, وہ صرف روتا ہے دھوتا ہے محرم میں, پچھتاتا ہے, کیونکہ اس نے علم کو اس پیریڈ میں قتل کر چکا ہوتا ہے. تو ہم کو علم کو زندہ کر کے حج تک چلنا ہے. حج تک کے حج کیا چیز ہے؟ بیسیکلی جو بے چینی ہے انسان کی, جو وہی بے چینی جو ہے وہ اس کا رونا دھونا ہے, وہ فرسٹ منتھ میں. ہاں, کیونکہ دیکھو جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو وہ رحم سے نکلتا ہے, مطلب رحمان سے جدا ہوتا ہے, ہجرت کر لیتا ہے, رحمان سے جدا ہوتا ہے, ماں کی رحم سے الگ ہوتا ہے, تو رحمان سے جدا ہو جاتا ہے. وہ آرام سے تھا, اب وہ رونا دھونا شروع کر دیا اس نے. اب اس کو معاشرے نے محرم میں رکھتا ہے, معاشرہ, باپ دادا, علماء, استاد, ٹیچر,
سب اس کو سکھاتے سکھاتے جو حقیقت میں جو وہ پاک اور صاف بچہ تھا وہ رحمان سے جدا ہو جاتا ہے، رحم سے جدا ہو جاتا ہے اور رونا دھونا. تو محرم کا سگنیفیکنس یہ ہے کہ وہاں کچھ بڑھتا کچھ نہیں، انسان صرف روتا دھوتا ہے، پریشان ہوتا ہے. حقیقت سے دوری محرم ہے. ہاں، تو اس کو پھر اس سے ہجرت کرنا ہے آہستہ آہستہ آہستہ. تو انشاءاللہ پھر ہم آگے کون کون سی لیول سے مرحلے ہیں، وہ حج تک کس طرح ہم کو پہنچنا ہے، ہمارے اندر کی ارتقا. یہ ہجری تقویم جو ہے، جو کیلنڈر ہے، یہ ہماری خود کی علم کی ارتقا ہے کہ ہم کہاں تک پہنچے ہیں. تو انشاءاللہ ربیع الاول کے بعد ربیع الاخر، پھر ربیع الثانی، جمادی الاول، ربیع ہاں، الثانی، جمادی جمادی الاول، جمادی الاخر، یہ ساری چیز، رجب، شعبان، رمضان، ہاں، ذوالقعدہ. الحج، انشاءاللہ ہوں، یہ پورا ہم لے لیں گے ایک ٹاپک. ٹھیک ہے ٹھیک سر، ہے. ٹھیک ہے سر، بہت اچھے طریقے سے آپ نے یہ ایکسپلین کیا، اور لکنگ فارورڈ کہ بڑا انٹرسٹنگ جو اگلا مرحلہ ہے، خصوصاً جو ان منتھ کی ایکسپلینیشن ہے اسلامک فلسفے کے مطابق، وہ سٹیجز جو ہے وہ ریلی ہیلپ کریں گی لوگوں یہ کو ہماری انڈرسٹینڈ. ترقی ہے، ارتقا ہے کہ ہم جو ہے پوری قوم جو ہماری ہے، فی الحال زیادہ تر قوم وہ محرم کے اندر ہی ہے. جی. حرام حلال میں لگے ہوئے، آؤٹ آف باکس سوچتے نہیں ہے. جو ارتقا نہیں ہوئی ہے، اب ارتقا ہوتی ہے ربیع الاول سے. آہستہ آہستہ یہ پروسیس ہے، انشاءاللہ لیں گے. تو السلام علیکم. انشاءاللہ. وعلیکم السلام. تھینک یو خواتین و حضرات. اب جو اگلا پارٹ لے کر آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.